अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। हमने अपने पहले तमाम लेक्चर में 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे पहले, उनमें हमने दरसुल अव्वल अलीफ उसका तर्जुमा और सवाल व जवाब जो मश्क है हमारी और हदीस नंबर 1 कर ली थी। आज हमारा जो चैप्टर है वो दरसुल अव्वल बे है, सूरह अनफाल की अगली आयत 11 से लेके 19 तक। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पहला वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज शुरू करते हैं अपना दूसरा लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ युग़शिकुमुन नआसा। अच्छा, इज़ जब भी आता है इसका मायने आता है जब। युग़शी, ये गशी है, गशी का मतलब तारी कर देना, कुम का मतलब तुम्हें, जब तुम्हें तारी कर दी क्या, अनासा नींद, आमना तो मिन्हू अपनी तरफ से। ठीक है, वा युनज़िलु यह है नाजिल करना, वा और युनज़िलु नाजिल करना, मगर यहाँ पे देखें ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, माअन पानी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आयत में समझ आ जाएगा। व युनज़िलु अलैकुम और ना बरसाया तुम पर, मिनस समाई आसमान से, माअन, माअन कहते हैं पानी को। अब देखें पानी के लिए लफ्ज़ है वो युनज़िल, नाजिल करना तो नहीं होगा ना, पानी तो बरसाया जाता है, इस वजह से देखें तर्जुमे में भी देखें, और तुम पर आसमान से पानी बरसाया, ली युतहिराकुम, ली का मतलब ताके, ताहिर, युतहिरा तहारत से है। ठीक है, ताकि तुमको पाक कर दे, कुम तुम्हें, ली लिए, ताकि युतहिराकुम ताकि तुम्हें पाक कर दे, भी उससे, वा और युज़हिबा और दूर कर दे, अनकुम तुमसे, किसको, रिजस, रिजस शैतान, रिजस का है नापाकी, शैतान, शैतान की, ताकि तुम्हें आसमान से पानी क्यों बरसाया, ताकि तुम्हें पाक कर दे, किससे, शैतानी निजासत से। ठीक है, वाह और लियर बिता, इसलिए कि अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों को क्या कर दे, व युसब्बिता साबित कदम करे, बिहिल अक़दाम उससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे। किस लिए पानी बरसाया था, किस लिए तहारत पाकी इख्तियार करवाई थी, ताकि तुमसे रजस शैतान, शैतानी नापाकी को दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, युसब्बित साबित कदम या मजबूत कर दे, और उससे तुम्हारे कदम जमाए रखे। ठीक है, 11 नंबर आयत हमारी पूरी हुई, 12वीं शुरू करते हैं। इज़, देखिए फिर इज़ आया, इसका मतलब जब, यूही रब्बू का, और ये वही से आया है, और जब वही दी किन को भई, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों, रब्बू का तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया, इलल मलाइकाती फरिश्तों से फरमाया, इन्नी मैं हूँ, माआकुम, कुम का मतलब हुआ तुम्हारे, और माआ का मतलब साथ, कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, फसब्बितुल्लज़ीना आमनू तो बस तुम मोमिनों को तसल्ली दो, क्या रहे, फसब्बित साबित कदम रहे, तो तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि वो साबित कदम रहें। साउल की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना काफ़रू, मैं अभी अभी, कुलूब क्या, दिल, तो मैं अभी अभी क्या करता हूँ, काफरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ। ठीक है ना, काफर, साउल की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना काफ़रू रोबा, तो मैं अभी अभी काफरों के दिलों में रोब व हैबत डाले देता हूँ। फ़ाअज़रिबू तो तुम, फ़ाज़र ज़रब से निकला है, ज़रबा से। ठीक है ना, तो तुम क्या करो, उन मारो, अल अनाक उनकी गर्दनों पे, अल अनाक का लफ्ज़ी मायना जो है वो गर्दन के हैं। अब यहाँ पर देखें तर्जुमे में लिखा है, तो तुम उनके सर मार कर उड़ा दो। अब देखें अगर गर्दन उड़ाई जाएगी तो ऑब्वियसली सर भी उड़ेगा ना, तो यहाँ पर अल अनाक के मायने गर्दन ही है, मगर यहाँ पर तर्जुमा जब उन्होंने किया, लफ्ज़ी तर्जुमे में अल अनाक दिया है, जब इसे बा मुहावरा में हमने बदला है तो क्या कहा है कि तो उनके सर मार कर उड़ा दो। फिर आया आगे, व अज़रिबू
اور کیا کرو اور ان فاضربو منہم کل بنان، کلا کا مطلب تمام، ٹھیک ہے نا، اور پھر پہلے انہوں نے کہا کہ مارو ان کی گردنوں پر، انہیں اڑا دو، وہ اضربو اور ان کو مارو، منہم کلا بنان ان کی پور کو مار کر اڑا دو۔ یہ اضرب جو ہے یہ حکم کا صیغہ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ ضربہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری 12ویں آیت ہوئی کمپلیٹ۔ آگے دیکھیے 13ویں آیت شروع کرتے ہیں۔ ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ذالکا، یہ ہے اس لیے، بِأَنَّهُمْ کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے شاکو مطلب شک کیا، مخالفت کی، شاک اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے دوبارہ سے دیکھیے، ذالکا یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ کہ انہوں نے، شاق اللہ وَرَسُولُهُ مخالفت کی، یہ شاکو کا مطلب شک کرنا نا، مطلب کسی بات سے انکار کرنا تو مخالفت کرنا ہی ہو گیا، تو شاق اللہ وَرَسُولَهُ کہ انہوں نے شک کیا، مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ کہ وَرَسُولَهُ کہ جنہوں نے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو ان کے لیے کیا ہے، اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے، تو اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ دیکھیں فذوقوہ میں دیکھیں ذائقہ کے معنی آ رہا ہے، تو ذالکم تو یہ چکھو، وَإِنَّ لِلْکافِرِینَ عذاب النار، عذاب کا معنی عذاب ہی ہوتا ہے، اور نار کہتے ہیں عربی میں آگ کو، ٹھیک ہے، تو چکھو، اور یہ کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب، کیا کہہ رہے ہیں، کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لو اب چکھو دوزخ کا عذاب۔ 14 آیات ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ 15ویں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کہ اے اہل ایمان یا اے ایمان والو، اگر ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، ٹھیک ہے نا، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ، زحفاً ہوتا ہے جنگ، ٹھیک ہے نا، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو، میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو، فلا تو فا مطلب تو، لا کا مطلب نہیں، تولوہم الادبار تو مت پھیرو ان سے اپنی پیٹھ، کیا ہے اس کا اگر با محاورہ ہم کریں کہ اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، فلا اللہ کا مطلب نفی ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ مت پھیرنا اپنی پیٹھ۔ اگلی آیت دیکھیں، 16ویں آیت شروع کرتے ہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ، متحرفاً للقتال ہوتا ہے جنگی چال کے طور پر کنارے چلنے کو کہتے ہیں، متحرفاً للقتال، قتال کہتے ہیں قتل کو، قتل آیا ہے جنگ سے، ٹھیک ہے، متحرفاً للقتال کیا ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ، ٹھیک ہے، اور جو شخص، یومئذٍ کا مطلب ہے جنگ کے روز، اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے، متحرفاً للقتال جنگ کے کنارے چلے، او یا، ٹھیک ہے نا، او یا متحیزاً الی فئۃ مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت یا فوج، اور اس لیے کہ اپنی فوج سے جا ملنا چاہے۔ کن دو صورتوں میں منع کیا انہوں نے بھی پیٹھ نہ پھیرنے سے، ایک تو اس لیے کہ اپنی جنگی چال کے طور پہ کنارے چلنا، اور دوسری کون سی صورت تھی، متحیزاً، ایک متحرفاً للقتال ہے جنگی چال کے طور پہ کنارے،
فقط تو پس بغضب من اللہ تو پس وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور مأواہ اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، دوزخ، جہنم بھی کہہ سکتے ہیں، دوزخ بھی کر سکتے ہیں، وبئس المصیر اور وہ بری، بہت بری، بئس المصیر بہت بری جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ اور جب تم نے ان کو قتل کیا وہ تم نے نہیں، فَلَمْ لم کا مطلب نہیں، اور جو تم نے ان کو قتل کیا وہ تم نے نہیں کیا، وَلِكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ان کو اللہ نے قتل کیا تھا، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اور جب تم نے کنکریاں پھینکیں تو وہ تم نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھیں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اور یہ کس لیے تھا؟ یہ اس غرض سے تھا کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں 18ویں آیت، ذالکم یہ اس لیے کہ بے شک اس لیے بے شک اور ان اللہ بے شک اللہ ہے، موہن قید الکافرین، کافرین کافر کی جمع ہے کافرین، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ کفار کی بات ہو رہی ہے تو کافرین کہا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ 18ویں آیت کمپلیٹ، 19ویں شروع کرتے ہیں۔ اگر تستفتحوا اور اگر تم فتح چاہتے ہو، یہ حکم کا صیغہ ہے، اس کو توڑ کے دیکھیے، آگے دیکھیں تستا کے بعد فتح کا صیغہ آ رہا ہے، فتح، ٹھیک ہے نا، اگر تم فتح چاہتے ہو، فَقَدْ تو بے شک جاءکم الفتح تو فتح تمہارے پاس آ چکی، وَإِنْ اور اگر تنتہو اگر تم باز آ جاؤ اپنے افعال بریکٹ میں دیا ہوا ہے اپنے افعال سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، خیر کا مطلب بہتر ہے، تو وہ کیا ہے تمہارے حق میں بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر، ان بیٹا جی جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب اگر ہوتا ہے، وا کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جہاں بھی آئے گا وا کے اوپر جب کسرہ ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ زبر، واو کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ اور کے معنی میں آتا ہے، ان کے اوپر جب بھی آئے گا تو یہ اگر کے معنی، اور اگر تعودو اور اگر تم نافرمانی کرو گے، باز نہیں آؤ گے، نعد تو ہم کیا کریں گے، تم کو عذاب دیں گے، ولن اور ہرگز نہیں، تغنی تم کو فائدہ دے گی، عنکم فئاتکم تم کو تمہاری جماعت فائدہ نہیں دے گی، اور ہرگز تغنی تم کو فائدہ نہیں دے گی، کون؟ عنکم فئاتکم تم کو تمہاری جماعت، شیء ولو کا صورت اور وہ بے شک وہ جتنی مرضی کثیر ہو، کثیر سے مراد بڑی ہوگی آپ کی جماعت تو بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ ہے، مَعَ کا مطلب ساتھ، المومنین مومنوں کے، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بیٹا جی ہمارا آج کا 4تھ لیکچر جو کہ درس الاول بے کا تھا وہ ہوا کمپلیٹ، چھوٹا سا ہوم ورک ہے آپ کا، آپ نے اس کو 1-2 بار پڑھنا ہے، اس کے اندر مشکل الفاظ جو آپ کو لگتے ہیں ان کی نشاندہی کیا کریں، انڈر لائن کر لیا کریں، اور ان کو توڑ کر جس طرح میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، لفظ توڑ کر بتانے کی، اس طرح کریں تو آپ کو کبھی بھی یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ الفاظ کا ذخیرہ اگر آپ کے پاس ہوگا آپ کو جملہ بنانے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں اضافہ کرے، شاد آباد رہیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔